अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान ने भारत को कह दिया है कि भारत जाली ऑपरेशन करके एलओसी पर कोई कार्रवाई कर सकता है। पाक फौज किसी भी मिस एडवेंचर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आज एक ब्रीफिंग हुई है, मीटिंग थी तमाम हाइब्स की, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में बात कही गई है। इसके बाद बात होगी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल हुआ, कितना कामयाब है तहरीक इंसाफ हुकूमत का जो एक साल है। मुआशी, सियासी, सिफारती सतह पर जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे, कितने बेहतर तरीके से उनसे निपट पाई है या नाकाम हुई है ये गवर्नमेंट, ये होगा हमारी इसके बाद मौजू। और फिर तनकीद करने वाले अपोजिशन पर भी बात करेंगे कि वो खुद इस वक्त किस पोजीशन में है, कितने पानी में है। अपोजिशन जमातें मुसलसल मौजूदा हुकूमत पर निजाम की तबाही का इल्जाम तो लगा रही हैं, हुकूमत को नाकाम भी करार दे रही हैं, मगर सवाल ये है कि वो खुद इस वक्त कहां पर खड़ी हैं। आगाज करते हैं। फोर्स कश्मीर हमारी टॉप स्टोरी है, स्टोरी रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के आपके दिल के बहुत करीब है। मसला कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को गुज़श्ता रोज एक बड़ी सिफारती कामयाबी मिली है। ये कामयाबी कैसे है? इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी कामयाबी नहीं, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताती हूं कि ये सिग्निफिकेंट क्यों है। जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 50 साल बाद पहली मर्तबा न सिर्फ मसला कश्मीर ज़ेरे बहस आया है, बल्कि इजलास के इख्तिताम पर सलामती काउंसिल की तरफ से दुनिया को पैगाम दिया गया है कि भारत मकबूजा कश्मीर के जिस मामले को अपना अंदरूनी मामला करार देता है, सलामती काउंसिल भारत के इस मौक़िफ़ को नहीं मानती। और पाकिस्तान की तरफ से तवज्जो दिलाने पर सलामती काउंसिल ने मकबूजा कश्मीर में किए जाने वाले जो भारतीय मज़ालिम है उस पर तशवीश का भी इजहार किया है। भारत की कोशिश थी, हमारे जो यहाँ पर फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं जी कि बहुत कोशिश की भारत ने कि मामला सलामती काउंसिल में ना उठाया जाए। भारत ने पहले अप्रोच किया, तमाम ममालिक को अलग-अलग अप्रोच किया कि ये मीटिंग हो ही ना, लेकिन सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन में से सिर्फ फ्रांस ने जो थी इजलास की मुखालफत की थी, और जब गैर मुस्तकिल रुकन में से सिर्फ डोमिनिकन रिपब्लिक की तरफ से जो है मुखालफत आई थी। हमारी सोर्सेज के मुताबिक है। गुज़श्ता रोज इजलास की जो मजीद सूरत हाल है वो तो हम आपको बताएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदारत है इस वक्त वो पोलैंड कर रहा है, और जिन्होंने इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो पोलिश हुकाम नहीं करनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। और वो नहीं इसलिए हो पाई क्योंकि प्रेस रिलीज में जो जबान इस्तेमाल करना चाह रही थी वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट, उस पर इत्तफाक़ राय हो नहीं पा रहा था, इसीलिए ये फिर प्रेस रिलीज सामने नहीं आई। बहरहाल जो चाइनीज नुमाइंदे थे उन्होंने रूल तोड़ते हुए, बिकॉज यूजली वो जो सदारत करते हैं वो ही मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन फिर चाइनीज जो रिप्रेजेंटेटिव ने मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि तशवीश है चाइना को और उनकी अपनी सॉवरेंटी इससे अफेक्ट हुई है। बहरहाल आज की मीटिंग भी हुई जिसमें तमाम हाइब्स मौजूद थे। वज़ीर आज़म साहब, अस्करी क़यादत थी, फॉरेन ऑफिस के लोग मौजूद थे, और दुनिया को बार बार बताया जा रहा है कि भारत कोई जारियत दोबारा अटेम्प्ट कर सकता है। आज क्या कहा गया है, सुनिए। हमने असेस किया है जो इजलास हुआ सिक्योरिटी काउंसिल का, मसले कश्मीर को सबसे बड़े फोरम पर उठाया गया। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। फॉरेन ऑफिस में हम एक कश्मीर सेल तश्कील दे रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे। हम बर वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह करना चाहते हैं कि हमें उनकी नीयत पर शक है। ये आवाजें अब हिंदुस्तान से आनी शुरू हो गई हैं। ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। कश्मीर की जो डिस्प्यूट है ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। 2 एटमी ममालिक हैं, उनके दरमियान ये टेंशन बढ़ेगी तो वेयर विल इट लीड टू। दुनिया को देखने की जरूरत है कि अगर वो इंटरवीन नहीं करते, इस मसले को हल नहीं करते, इट इज नॉट एन इशू ऑफ टेरिटरी। आपकी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो तैयार हैं। अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर या अग्रेशन इंडियन फोर्सेज ने करने की कोशिश की तो आपकी सपोर्ट से अफवाज पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देंगी। अब सोशल मीडिया पर जाहिर सी बात है भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये एक सिफारती शिकस्त है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी साइड ये क्लेम कर रही है कि कश्मीर की बात की जाना इस फोरम पे ये हमारी बहुत बड़ी सिफारती फतह, इसलिए भी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो फेंस सिटर्स थे ममालिक, वो पाकिस्तान को उन्होंने अगर बिल्कुल ज्यादा सपोर्ट ना किया लेकिन भारत को भी सपोर्ट नहीं किया, कोई मिडिल ऑफ द ग्राउंड बात की है जिसमें रशिया की भी बात की जा रही है, ब्रिटेन की भी बात की जा रही है। बहरहाल जो कांग्रेस है इंडिया में वो बड़े वोकली मान रहे हैं कि ये भारत की सिफारती शिकस्त है, क्योंकि उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि यूएनएससी क्लोज डोर मीट ऑन जम्मू एंड कश्मीर अ ग्रेव स्ट्रेटेजिक फेलियर। ये मामला सिफारती तौर पे जो है एक फेलियर, स्ट्रेटेजिक फेलियर करार दिया है कांग्रेस की क़यादत ने। बहरहाल प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करा दूं। हमारी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, बहुत शुक्रिया सर। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब,
PMLN کے جو چند لوگ ہیں ہمارے گیسٹ، ان میں سے ایک آپ بھی ڈاکٹر صاحب، آپ کو اللہ میں سلامت رکھے اور اسکرینز پہ رکھے. اس کے علاوہ سلیم بخاری صاحب ہمیں لاہور سے براہ راست جوائن کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے اس لیے میں آغاز کرتی ہوں بیکاز پچھلی دفعہ جب ہماری بات ہو رہی تھی تو کوئی ارجنسی دکھائی نہیں دے رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، میں یہ خود بات بھی سمجھتی تھی. اب ٹھیک طریقے سے جا رہی ہے بیکاز جن فورمز کو ہم نے کھٹکھٹانا تھا، جن دروازوں کو کھٹکھٹانا تھا، وہ تو اب ہو رہا ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ہماری کامیابی تھی جو اجلاس ہوا، چاہے وہ کنسلٹیٹیو اجلاس تھا. میں ایک آپ کی تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے کوئی بیانیہ سامنے نہیں آیا کیونکہ بڑی واضح شکل میں چین کے جو بولنے آئے تھے وہاں پہ، جو ان کے مندوب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میں چین کی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو جوائنٹ بیانیہ نہیں آیا، مگر جوائنٹ بیانیہ آئے یا نہ آئے، ہمارا کشمیر کے مسئلے کو وہاں پہ لے جانا اور سیکیورٹی کاؤنسل میں اجاگر کرنا، کنسلٹیٹیو میٹنگ کے ذریعے کرنا، یہی ہیں وہ چیزیں جو ہونی چاہیے. امید یہ تھی اور ابھی بھی ہے کہ ہم اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے، اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہم نے طلب کیا اپنے لیٹر میں، اس پہ بھی کوئی پیش رفت ہوگی اور یہ معاملہ اور سامنے آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے GCC ممالک سے، جنہوں نے بڑا ایک نیوٹرل سا ویو لیا، اور بعض نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ذرا OIC میں جس طرح یہ چل رہی ہیں معاملات، ان کو اور بڑھانا چاہیے، اور OIC کے صدور جو اسلامی ممالک کے ہیں ان کی ایک کانفرنس پاکستان کو ہوسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں وہ تمام معاملات سامنے آئیں گے and we'll call them out in a diplomatic manner، پیار محبت سے کہ آپ آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم کچھ بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں. اس میں مسلم ممالک کی بھی بات ہو سکتی ہے، مگر کشمیر کو اس کا ایپی سینٹر رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ جو آج ڈیسک کی اور سیل کی بات ہوئی ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ ہم ایک ڈیسک اور سیل بنانے لگیں. سیل تو مجھے نہیں سمجھ آتا، اگر کوارٹر بیکنگ کے لیے ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، مگر جو ہم ڈیسک بنا رہے ہیں ہر اپنی سفارت خانے میں، کشمیر کا ڈیسک، جو کشمیر کا مقدمہ، ایک ڈیڈیکیٹڈ بندہ کشمیر کا مقدمہ آگے بڑھائے گا، یہ بھی ایک بڑا اچھا عمل ہے. ورنہ کشمیر کمیٹی کو ہمیں زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پارلیمان کے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں ایک وائڈر کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ہمیں کچھ شکوہ ہے کہ پولرائز، ابھی میں ایک پروگرام کر کے ہوں جس میں بلا وجہ اسی طرح میں نے بات شروع کی اور بات پولرائز ہو گئی کہ آپ نے پچھلے 30 سال میں، اس لیے میں بالکل یہ بات نہیں کروں گی، میں سجیشن رکھنا چاہتی ہوں. وہ یہ وقت نہیں ہے. ہاں بالکل، ہمارے پاس بہت سے معاملات ہیں طے کرنے کو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر تھوڑی سی اس وقت میانہ روی دکھائے اور ایک ہاتھ آگے بڑھائے، کیونکہ ہم ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص پارلیمان جو ہے وہ حکومت کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہتی ہے. اگر حکومت بھی ایسا کوئی مثبت رویہ اگر دکھائے. کیا مثبت رویے کیا ہوگا آپ کے نزدیک؟ دیکھیے کچھ سوال اٹھائے گئے ہیں. اگر کانفیڈنس میں لیا جائے، امریکہ کا جو دورہ تھا جس میں جو رہبر کمیٹی تھی اس نے کافی کرٹیکل ایک ویو پوائنٹ لیا ہے اور سوالات اٹھائے، کوئی الزامات نہیں لگائے مگر سوالات اٹھائے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. جو عمران خان صاحب کا ایک پرانا آرٹیکل تھا اس کا ذکر کیا جس میں 3 کشمیر کے اگر حصے ہوں تو ٹھیک ہے، تو آپ کو بیسیکلی کانفیڈنس پہ لے، بریفنگ دیں، کیمرہ بریفنگ ہمیں بتائیں کہ جب وہ جو صدر ٹرمپ نے ثالثی کا کہا تھا تو وہ کیا ثالثی تھی، کیا پرومسز کر کے آیا یہ افغان، تو ہمیں اس سے یہ ہوگا کہ یقین کی فضا قائم ہوگی اور اس میں کشمیر کو ہم سینٹر سٹیج پہ لانا چاہتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے، ایک اور اضافی بات، کہ کشمیر کو اگرچہ ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے افغانستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو ایکسٹریمسٹ تنظیمیں ہیں یہ ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، لیکن ہمارا ایپی سینٹر کشمیر ہے. تو جن چیزوں میں امریکہ کے اور ہمارے انٹرسٹ ملتے ہیں ہمیں اس میں ایک کنٹینجنسی ڈالنی چاہیے ہمارے خیال میں، کہ آپ اس کو پریشرائز کریں اور کشمیر کا معاملہ جو ہے جو نیا انہوں نے ایک آئینی فریم ورک کیا ہے اس کو واپس کروائیں. ٹھیک ہے، لیوریج جو ہے ہمارے افغانستان میں اس کو استعمال کریں. جی ہمایوں صاحب، ایک تو انہوں نے جو تجاویز دی مجھے بہت مناسب لگی ہے، جو OIC کا اگر آپ اجلاس پاکستان میں کرنا چاہیں مشکل ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ آئی تھنک ایک، کیونکہ مفادات کی دنیا ہے نا، بزنس ہے، انٹرسٹ ہے ان کے بھارت کے ساتھ، اٹس ناٹ اے بیڈ تجویز. ساتھ میں آپ کے کچھ اقدامات کو انہوں نے سراہا بھی ہے، یہ بھی ایک پازیٹیو جیسچر ہے. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ تو دیجئے کہ آپ کدھر کیا کمٹمنٹس کر کے آ رہے ہیں نئے پاکستان میں، یہ تو ہونا چاہیے. سب کچھ ہونا چاہیے. یہ جتنی بھی چیزیں صدق نے کہیں یہ نیسیسری چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں سے کشمیر پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. اگر آپ کا خیال یہ ہے
کہ ان چیزوں سے کشمیر میں 370 جو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا وہ ریورس ہو جائے گا، یا 35A ریورس ہو جائے گا، یا وہ بھارت ایک دن کہے گا کہ ہم ہندوتوا پالیسی پہ اب یقین نہیں رکھتے، یا اب ہم فاسسٹ ٹینڈنسی جو ہیں، جو ایتھنک کلینزنگ ہم پلان کر رہے ہیں یا جینوسائڈ جو پلان کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے ہاتھ تو مضبوط کریں گے نا آپ کی بالکل تمام کریں. میں نے تو پہلے کہا، میں نے کہا دے آر نیسسری بٹ ناٹ سفیشینٹ. اوکے ناؤ واٹ وی ہیو ٹو ڈو. دیکھیے یہ پہلے تھا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے تحت 1949 سے کشمیر کا ایک سٹیٹس تھا انڈیا کے ساتھ، جس میں بیسکلی فارن افیئرز، کمیونیکیشن، ڈیفنس اور فائننس انڈیا کے ہاتھ میں تھی، اور ایک ان کی اسمبلی تھی، وہ اسمبلی انہوں نے ڈیزالو کر دی، وہ ختم ہو گئی. اب یہ لیگلی اس میں کیا ہوتا ہے، انڈین سپریم کورٹ کیا کرتا ہے، وہ دیکھنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈین سپریم کورٹ اور وہ ہندوتوا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گئی جیسے آپ کو معلوم ہے، تو وہ اگر فیصلہ اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ کچھ اور کریں گے، کوئی نئی امینڈمنٹ لائیں گے، کوئی نئی لیجسلیشن کریں گے. یہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ بی جے پی اب پیچھے نہیں ہٹے گی. یہ 2-3 چیزوں سے پیچھے ہٹے گی. ان کی جو پالیسیز ہیں، ہندوتوا اور فاسزم اور ایتھنک کلیننگ، اور یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، مسلمان سے سر فہرستوں کرسچنوں کے خلاف بھی ہیں، یہ لو کاسٹ کے خلاف بھی ہیں، یہ پورے انڈیا کے خلاف ہے، اور یہ کہیں نہیں رکیں گے. یہ اس پہ ریئیکشن انڈیا میں آئے، اور یہ جو چنگاری ایک 80 کی دہائی کی آتی، کشمیر میں ایک چنگاری جب لگی تھی اور وہ بھڑک کے آگ بنی، اور انہوں نے اس آگ پہ اب وہ تیل پھینک دیا ہے. بی جے پی نے اپنی کمال ذہانت سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یہ اب جب چڑھے گی نا جی، یہ ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. میری نظر میں اس سچویشن کو 1979 ریلی کچھ حد تک 1979 کے رشیا کے افغان انویژن سے بھی ایکویٹ کر رہا ہوں. بات تھی کہ وہ کولڈ وار تھی اور اس میں 123 ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے آ کے، لیکن یہ بھی ہے، میں اس کو انیکسیشن سمجھ رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان کی فوج نے چڑھائی. اب گیم بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے تو اب یہ بھی نہیں معلوم، اب دیکھیں کہ سیکورٹی کاؤنسل کیا کہتی ہے. جو ان کا پلیبسائٹ تھا، جو ان کے سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز تھے، ان کا اب کیا سٹیٹس ہے، کیونکہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تو ختم ہو گیا، اب انیکسیشن آ گئی. انیکسیشن جب ہوتی ہے تو جو کشمیری ہے، جب کشمیر اٹھے گا اور کھڑا ہوگا اور اپنی جان دے گا، وہ ٹیررزم آپ اس کو نہیں کہہ سکیں گے، وہ پھر فریڈم فائٹر ہوگا. جس طرح بھارت نے پچھلے چند سالوں میں اس ساری اسٹرگل کو ٹیررزم کا نام دے دیا، اور باہر سے جس طرح یہ بنگال پہنچ گئے تھے، وہ بنگالی اس پاکستان میں 71 میں، وہ جو ان کی نیریٹو تھا کہ جی بڑا اس میں آپ اپنے ملک کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو ہمیں ہندوستان کو انٹرونشن کی ضرورت ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ان پہ چڑھائی کر دیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایشو کی نوعیت اب بدل گئی ہے، اور پاکستان کو اب جگہ ہوا پاکستان. آپ نے دیکھا ہے کہ 54 ایئرز میں ایکچولی 54 ایئرز میں پہلی دفعہ عمران خان کی حکومت نے ایک سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کرائی ہے. 64 ایئرز میں پہلی دفعہ امریکہ جو ہے، امریکہ، رشیا آپ سے بات کر رہا ہے، یو کے نے آپ کو پازیٹیو سٹیٹمنٹ دی ہے. چائنا کا اب ایک بہت سیریس ایشو ہے کہ چائنا آپ دیکھیں لداخ کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے. چائنا نے کہہ دیا ہے کہ we don't accept anything that you have done. یہ گیم اب نئی ہو گئی ہے، اور اس نئی گیم میں ہم ویلکم کرتے ہیں اگر اپوزیشن عمران خان کا ساتھ دیتی ہے، لیکن عمران خان بہت تیزی سے اس نئی گیم کا جائزہ لے رہے ہیں، اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. کر لیجئے، پھر میں بخاری صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیے، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا ہاتھ نہیں ہم بٹا رہے، ہم ریاست کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے لیے ہم حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے کو تیار ہیں. ہمیں بہت سے گلے شکوے ہیں، لیکن ہم بات میں کرنے کو وہ تیار ہیں. جو ہمایوں بھائی نے بات کی نا، اس کو ذرا ایک قدم آگے بڑھائیے. بنیادی طور پہ اگر جب آپ بیانیہ سنتے ہیں تو فوج کا بیانیہ زیادہ ان لائن ہے ہمایوں بھائی کی باتوں سے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی بھی سطح پہ جانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے چیف نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی لیول تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کیا میں جنگ کر لوں؟ وہ پورا اسی سٹیٹمنٹ تھی، آج چینج ہو چکی ہے. آپ سوال دیکھیے، اب تبدیل ہو گئی ہے نا، نہیں ایسا نہیں، تب یہ بات تھی. دیکھیے آج مثلاً آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو فرسٹ یوز کی ڈاکٹرن ہے، یا فرسٹ یوز کا نیوکلیئر فرسٹ یوز کا فریم ورک ہے، ہم اس کو ریوائز کریں گے.
ہماری طرف سے جنرل لودھی صاحب نے، میں نے سنا ایک دو پروگرامز میں کہا کہ ہم سیکنڈ سٹرائک پہ بھی معاملہ طے کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، مگر حکومت کی طرف سے اتنا ہی مضبوط جواب آج یا کل تک کی تاریخ میں آنا چاہیے. ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں. We are on the same page with the Pakistan Army. Okay, آپ کو شاید اپنے دور یاد ہے، ہم ایک پیج پہ. چلے مجھے بخاری صاحب کا ذرا اوپینین لے لینے دیجیے. بخاری صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں سر. اس وقت پاکستانی جو حکومت ہے اس نے پرو ایکٹیولی اب ڈپلومیٹکلی پریشر ڈال کے کچھ جگایا تو ہے دنیا کو، لیکن دنیا تو مفادات کی ہے نا. ظاہر سی بات ہے جہاں اس کے کتنے بزنس انٹرسٹ ہوں گے تو یہ تو سارے معاملات اب کشمیریوں کے اپنے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ لوگ بھی جو پہلے ریاست سے بات کرنا چاہتے تھے بھارت کی، ان کے انتخابی عمل کا حصہ بنتے رہے ہیں. پہلی مرتبہ یہ تمام قوتیں اس وقت ریاست مخالف ہیں. ماریہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا ہے اپنے پروگرام میں. مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا تاکہ میں دونوں میرے جو بہت ہی قابل احترام ساتھی ہیں ان کی باتوں کو میں انٹرپریٹ کر پاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمایوں اختر صاحب جو میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا کہ گیم اب نئی ہو گئی ہے. گیم نئی ہو گئی تو کشمیر کا کیس دفن ہو جائے گا. میں آپ کو کیوں یہ کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت ذرا سن لیجئے میری. اگر یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل ایک ریزولوشن پاس کر دیتی جو کہ اس اجلاس کے بعد کے دوسرے اجلاس میں ہونا تھا، اور اس میں بھی یہی کہتی کہ یہ معاملہ دونوں ممالک اب آپس کے باہمی مذاکرات سے طے کریں گے، تو کشمیر کا مقدمہ دفن تھا زمین میں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو پرانی دو ریزولوشنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ کشمیریز کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن انشور ہوگا when an independent plebiscite under the United Nations will be conducted. یہ یاد رکھیے، میں یونائٹڈ نیشن کور کرتا رہا ہوں، جب کوئی نئی ریزولوشن آ جاتی ہے اسی کے اوپر تو پچھلی سپرسیڈز ہو جاتی ہیں. خدا کے واسطے میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ کوئی ریزولوشن نہیں آ گئی. اور یہ بیان جو ہے ہمارے اس لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو ہماری حکومت کشمیر کا مقدمہ ایک دفعہ پھر جیت کے آئی ہے. اچھا، اس فورم پر کشمیر کے مقدمے کو لے جانا، اندری حالات جہاں ہم کھڑے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہم آئسولیٹڈ ہیں پوری دنیا میں، کوئی کہتے ہیں ہماری اکانومی نہیں ہے اس لیے ہماری کوئی سے نہیں ہے. اس سب کچھ کے باوجود سیکورٹی کونسل کے فورم پر اس ایشو کا ڈسکس ہو جانا is a great victory. مطلب ہے اس کو انڈرمائن کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کا جواب بہت ضروری ہے. وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جن مسلم ممالک کے لیے ہمارے پیٹ میں مروڑ اور دماغ میں طوفان آئے رہتے ہیں، بیرادے وہ کہاں ہیں؟ اب میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جی سب سمجھ رہے ہیں. وہ ممالک جس کے لیے ہم نے اپنی پالیسیاں تبدیل کر لی، جن کے لیے ہم نے انپریسیڈنٹڈ فیصلے کر کے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، بیرادے وہاں یہ ہو رہا ہے کہ اگر چائنا کا ہم یہ کہتے ہیں کہ 46 بلین سے شروع ہونے والی انویسٹمنٹ 66 بلین پر چلی گئی، تو ہمارے ایک بہت ہی مہربان دوست ملک ہندوستان جاتے ہیں اسی کرائسس کے دوران اور وہاں 76 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان فرماتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے. کیا ہم نے کسی سے شکایت کی؟ ایک ایسا دشمن جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف پاکستان کا دشمن نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کے ساتھ رویہ یہ ہے. یہاں ہماری فارن پالیسی کہاں ہے؟ جو ہمارے فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بہت آرٹیکولیٹ، بڑے قابل، اور میں مانتا ہوں کہ ان کو ڈپلومیسی آتی ہے، لیکن صرف یہ اچیو کر لینا از ناٹ انف. کیونکہ اب آپ کے پاس سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ واٹ نیکسٹ. کیونکہ ہندوستان نے نہ تو کرفیو اٹھایا ہے، نہ وہاں پر کوئی ایسا وعدہ کیا ہے، نہ ایسا کوئی انڈیکیٹر ہے، وہاں تو ابھی قتل عام ہونا ہے. سو واٹ ول وی ڈو؟ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ ہم انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو موٹیویٹ کرتے اور اپنے ان دوستوں کو جا کے جھنجھوڑتے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اور اگر آپ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ہم سے بھی زیادہ توقع نہ رکھیے. یہ لینگویج استعمال کرنی پڑتی ہے when it's a question of life and death, when it's a question of war. تو مجھے بس صرف اس معاملے میں بہت مایوسی ہے. میں بہت ہی ایز اے پاکستانی بہت مایوس ہوں. لیکن ان کی اچیومنٹ جو ہے میں نے آپ کو ذکر کر دیا، اور مصدق صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ یہ فورم پر لے جانا
بہت بڑی کامیابی ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا گیم. Absolutely. گیم ہیز ناؤ اسٹارٹڈ. یہ سر پہلا قدم تھا, اور جو آپ کا سینٹیمنٹ ہے میرا خیال ہے وہ تمام جو میرے دیکھنے والے لوگوں کے سینٹیمنٹ کی بالکل آپ نے ترجمانی کی ہے. جو غصہ ہے آپ کا اپنے ہی مہربانوں پہ کہ بھائی وہ کہاں ہیں, یہ میرا خیال ہے ایک بڑا جوائنٹ سینٹیمنٹ ہے جو بھی اس وقت یہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہا ہوگا یہ پروگرام. جو آپ نے بات کی کہ اس پہ کنسنسس بھی سب کا ہے, اچھی بات ہے کہ اس پہ کوئی سیاست بھی نہیں کر رہا, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, انہوں نے کہا جی اچھا اقدام ہے. گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ ایک قدم آگے بڑھ کے ہم ان کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو سے جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ حکومت کا جو 1 سال مکمل ہوا ہے یہ کشمیر کے معاملے میں, کہیں وہ جو سٹوری ہے, وہ جو بات ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے, وہ بھی سوالات پوچھنے بہت ضروری ہے. جو وعدے کیے تھے خان صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ کے بعد, اس میں سے کتنے پورے ہوئے 1 سال بعد؟ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور بریک پر جانے سے پہلے ایک بڑی جو خوش آئند بات یہ تھی کہ اس بات پہ کنسنسس تھا کہ ابھی تک جو حکومت کر رہی ہے وہ سٹیپس بالکل صحیح ڈائریکشن میں, لیکن یہاں سے آگے کہاں لے کر جانا ہے یہ تہیہ کرنا ہوگا, اور خاص طور پہ ریاست پاکستان کو بھی بہت سا کچھ کڑے فیصلے کرنے ہیں. تو اب اس کے بعد تو میرا خیال ہے یہ نیو یارک میں اجلاس آ رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا, وہاں جائیں گے پرائم منسٹر صاحب. کشمیر ڈیسک تو پہلے بھی موجود ہیں ہمارے ہر جگہ میری نالج کے مطابق, تو اس کو اب ایکٹیویٹ کریں گے, مطلب کشمیر ڈیسک سے کتنا فرق پڑے گا؟ اور کشمیر کمیٹی جو ہے ہماری, یہ کبھی فعال ہوگی یا صرف نوازنے کے لیے لوگوں کو آپ لوگوں نے رکھی ہوئے 20-25 سال سے؟ تو انشاءاللہ فرق پڑے گا, کمیٹی سے تو آج تک نہیں فرق پڑا. اسی لیے میں نے پوچھا. جی دیکھیں, ابھی ہمیں میں ایک بار پھر کہوں گا کہ میں سلیم بخاری صاحب, میں پبلکلی کہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی بہت جو سیاست آتی ہے اس میں کچھ سکھانے والوں میں سے بخاری صاحب ہیں. جب نیا پاکستان آیا, مجھے چند دیکھیں, ابھی بڑا سخت مقابلہ شروع ہونا ہے پاکستان کا بھارت کے ساتھ. ہم اس کی ذرا تیاری کر لیں. دیکھیے اب بھارت ایک سٹینڈرڈ بنا چکا تھا کہ فالس فلیگ آپریشنز کر کے اس کا سارا وہ پاکستان رہا. پاکستان نے بڑی چینجز کی ہیں اپنی پالیسیز میں, اور جو اس کا نیگیٹو پروپیگنڈا دنیا میں تھا جس کی وجہ سے یہ FATF اور بہت سے ممالک ہم پہ دباؤ ڈالنا شروع کر رہے تھے. اب ہم نے بڑے سٹیپس لیے ہیں. اب بالکل آج DGISPI نے صحیح کہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ کچھ شروع کریں. اس پہ آئی نو کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی کابینہ اور پاکستان کی آرم فورسز بڑے اس وقت محتاط ہیں اور بڑے تیار بیٹھے ہیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں obviously nothing short of the United Nations Security Council resolution جو کہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا بخاری صاحب کہ کوئی نیا ریزولوشن اس طرح آ سکتا اور وہ بالکل نلیفائی کر دیتا پرانے ریزولوشن کو. لیکن اب ہم نئی گیم کے لیے تیار ہو جائیں. آئی تھنک انڈیا میں حالات خراب ہوں گے, آئی تھنک کشمیر میں حالات خراب ہوں گے. ہمیں ان حالات کو, ہم نے کشمیریوں کی آواز بننا ہے, جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں دنیا میں کشمیر کی آواز بنوں گا. ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم نے جو بھی اوپریسڈ ہوں گے اس ہندوتوا پالیسی میں اور اس ایتھنک کلینزنگ میں انڈیا کے اندر, ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہم نے ان کی آواز بننا ہے. ہم نے دنیا کو ان سپریس لوگوں کے ساتھ ملانا ہے. وہ اسی لیے بھی تھا. لیکن آج واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے, میرے خیال ڈاکٹر صاحب آپ نے پڑھا ہوگا, کہ یہ خالی کشمیریوں کے لیے میسج نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کشمیریوں کو سمبولکلی ایک نشانہ بنا کے انہوں نے ہر سٹیٹ میں جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ڈسینٹ ہے یہ بات کی ہے, اور ان کو ایک پیغام دیا ہے کہ یو کوڈ بی نیکسٹ. دیکھیں میں بالکل اور ہمایوں بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ پوری انسانی تاریخ دیکھ لیں, یا ماڈرن اسٹیٹ جو جب سے بنے ہیں تب سے ان کی تاریخ دیکھ لیں, اور مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے جو ریزولوشنز کے ذریعے طے ہوا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا آج تک. ہو سکتا ہے تاریخ میں کچھ ہو, میرے گمان میں نہ آتا ہو. زیادہ تر ٹیریٹوریل جو ڈسپیوٹس ہیں وہ طے ہوئے ہیں ٹاک فائٹ ٹاک فائٹ. ایسٹ تیمور کا کوئی ریزولوشن, مجھے کریکٹ کر دے گا میں غلط کہہ رہی ہوں, جو ایسٹ تیمور میں ریزولوشن آئی تھی, جی دیکھیں نا اس طرح چیکوسلوواکیہ میں آئی تھی, مگر وہ ایک پولیٹیکل ایکسیپشن نہیں تھی, پولیٹیکل پروسیس تھا. یا تو پولیٹیکل پروسیس ہے جس کے ذریعے چیکس نے اور سلوواکس نے فیصلہ کیا کہ 2 علیحدہ ٹیریٹریز بن جائیں گی اور ایک محبت
سے وہ طے ہو گیا معاملہ. اور دوسرے جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. مجھے جو اب میں اس وقت چاہتا ہوں, میرے ذاتی ذہن کے اندر بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو میں مضبوطی کہہ رہا ہوں, میں جنگ نہیں کہہ رہا ہوں, خدا نخواستہ, بالکل میری, اگر جنگ کرنا چاہیں, اگر ہماری افواج جو انہوں نے پیغام دیا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مسلط کی گئی تو لڑ لیں گے, مسلط ہو یا ہمارا فیصلہ ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہم اپنی افواج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے موقع پہ جب آئینی حیثیت کشمیر کی 70 سال بعد انہوں نے ایک دن کہا کہ ہم نہیں مانتے, جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے, جو کرنا ہے کر لو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت دونوں چیزیں کرنی ہیں. ہمیں یہ مقدمہ جو ہم لڑ رہے ہیں ایفیکٹولی لڑنا ہے, اس کا اچھا سٹارٹ ملا ہے, زیادہ ایفیکٹولی لڑنا ہے. لیکن دوسری طرف بھی جس چیز کو میں نے پہلے بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمیں کمزوری نہیں دکھانی, ہمیں یہ نہیں کہنا ہے اگر ہندوستان کہتا ہے کہ پہلے آپ دہشت گردی پہ بات کریں تو ہم بولیں اچھا ہم اس پہ بات, ہم کہیں گے نہیں آپ ہم کشمیر پہ بات کریں گے, بات کرو تو ایسی کیوں نہیں, اور یعنی تھوڑی سی مضبوطی کے ساتھ وہ موقف جو ہمایوں بھائی نے میری بات نہیں مانی اور میں احترام کرتا ہوں ان کی بات کا, مگر جو بات چیف نے کی کہ ہم کسی حد تک جائیں گے, وہ ہم چاہیں گے کہ وزیر اعظم بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. مجھے ان کی سٹیٹمنٹ یاد ایگزیکٹ نہیں آ رہی تھی لیکن اب یاد. چلیے اچھا ہے, بہت اچھا ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں تھوڑی سی جس چیز کا میں اندیا دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ بات یہ کر رہے ہیں فرسٹ نیوکلیئر فرسٹ اسٹرائک, تو ہمارا ود ان آورز ایک جواب آنا چاہیے جو اسی نوعیت کا ہو جس سے اندازہ ہو جائے کہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ اس طرح کی بات کر کے بس چلے جائیں گے, بالخصوص اس وقت جب کشمیر کا معاملہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے جہاں پہ ہے, اور ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, اسے کوئی بات نہیں ہے. بس یہ میری ایک اہم بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف تو ہم بہت اچھا کام شروع کر رہے ہیں, دوسری طرف سے جو ہمارے پولیٹیکل ایپریٹس ہے وہ غالباً تھوڑا کمزور لگ رہا ہے. جی, اور دوسرا جو مثلا بھی ایک پروگرام میں تھا جس میں پرووک کیا گیا, یعنی ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی, وہ پرووک کیا کہ آپ چور ہیں اور آپ نے یہ کیا تھا اور مودی کے یار ہیں, یعنی ہم بات بھی نہ کریں کشمیر کو مضبوط کرنے کی, ہم گھر سے آئیں. نہیں وہ صحیح ہے, لیکن میرا یہ پیغام ہے اور میں بڑی خوشی سے آیا جب مجھے پتہ چلا کہ ہمایوں بھائی آ رہے ہیں, اور بھی بہت سے دوست ہیں جو آتے ہیں, تو بڑی اچھی گفتگو ہوتی کہ یہ نہیں ہے وقت پرووک کرنے کا. اس وقت اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں آپ, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ سے پروڈکشن آرڈر مانگ رہے ہیں, آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس سے پولرائز ہوتی ہے فضا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ باہر, ہم آپ کے ہاتھ کشمیر پہ صرف مضبوط کرنا چاہتے ہیں, سیاست چلتی رہے گی, ہم کبھی ہاریں گے, کبھی جیتیں گے, کبھی جیل میں ہوں گے, کبھی باہر ہوں گے, لیکن اس وقت فضا کو پولرائز نہ کریں. ٹھیک ہے, اور ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر, آئی ایگری ود. لیکن بخاری صاحب یہاں پہ جیسے مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی اس طرح سخت جواب جانا چاہیے تھا. میرا امپریشن یہ ہے کہ پاکستان یہاں پر ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے, نہ بڑھا کر ٹیمپریچر کو. اگر ہم بھی آگے سے وہی اسٹیٹمنٹ دے دیں جو وہاں پہ ڈیفنس منسٹر نے دی ہے تو پھر یہ معاملہ کہیں نہیں رکے گا. سو میرا یہ خیال ہے, آپ کیسے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے, دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو جب جنرل رحیل صاحب ہمارے پاکستان کے آرمی چیف تھے, تو جو بھی کوئی پرووکیٹو سٹیٹمنٹ آتا تھا ہندوستان کی طرف سے تو اس کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا جواب جاتا تھا. اور یہی روش رہی ہمارے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کی بھی, کہ جب اگر ہندوستان نے بات کی کو ہاٹ پرسوٹ کی تو ہم نے کہا آ جائیں جناب, کم گیٹ اس. یہ بڑا سٹرونگ میسج ہوتا ہے جب آپ دشمن کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ جناب ہم تیار کھڑے ہیں. پھر جب مختلف قسم کی ڈاکٹرینز کا ذکر کیا جب ہندوستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے, تو اتنے ہی سختی سے یہاں سے جواب دیا, اور اس کے بعد پھر وہ ایک طرح کی شٹ اپ کال ہوتی تھی. جو مصدق ملک کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دشمن کی زبان میں ہی بات کرنا اور اس کو جواب دینا جو ہے اس کا تاثر بہت مضبوط ہوتا ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے, میں توقع کرتا ہوں پولیٹیکل گورنمنٹ سے بھی اور ملٹری لیڈرشپ سے بھی, کہ یہ ڈیفنس منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیکنڈ آپشن جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم اب آزاد ہو گئے ہیں, تو ہماری طرف سے بھی بالکل جواب جانا چاہیے تھا کہ جناب آپ یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. تو ایک تو یہ بات بالکل درست ہے کہ وہاں کے بیانات کو صرف ہنس کے لے کے بھول جانے کی عادت جو ہے یہ میرے خیال سے ہمیں ترک کرنی پڑے گی, کیونکہ وہاں کی پبلک بھی دیکھتی ہے کہ ہمارے اس پرووکیٹو سٹیٹمنٹ کا پاکستان کی طرف سے جواب کیا آیا ہے. ہماری لیڈرشپ پولیٹیکل اور ملٹری بیان دے گی تو میں اور آپ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر اس کو آگے پروجیکٹ کر پائیں گے نا. دوسری بات یہ کہ کشمیر کمیٹی, آخری ایک کشمیر کمیٹی کی بات ہوئی, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین چاہے فضل الرحمان ہو چاہے فخر امام ہو,
कुछ नहीं कर सकती ये कमेटी, इसलिए कि इनका जो मैच पड़ता है फॉरेन ऑफिस के साथ, कि फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि हु द हेल आर यू टू टॉक अबाउट कश्मीर एंड टॉक अबाउट इंडियन रिलेशनशिप, वो उन्हें जब तक विजिट्स अरेंज करके नहीं देंगे कहां जाएगी वो, तो यहाँ से खाने बाहर नहीं जा सकती। मैंडेट बड़ा उनका मुख्तसर मैं आपको मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि फॉरेन ऑफिस के होते हुए कश्मीर कमेटी हैज नो डायरेक्ट और इंडिपेंडेंट। चलिए सर, पर डिसॉल्व कर देनी चाहिए जी। आप क्विकली जवाब दे दे, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। एक बात सिर्फ, बुखारी साहब ने कहा ये फर्स्ट स्ट्राइक ऑप्शन वाजपेयी डॉक्ट्रिन था कि इंडिया विल नॉट एक्सरसाइज द फर्स्ट स्ट्राइक न्यूक्लियर ऑप्शन। आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के जो प्लानर्स हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, उन्होंने उनकी बात पे एतबार किया हुआ था? हम तो यही अस्यूम करते हैं ना कि एट एनी पॉइंट इन टाइम वाजपेयी साहब दुनिया से चले गए, वो पीछे नया जो है वो पता नहीं क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो हम किसी किस्म की कोई चांस नहीं लेते इस चीज पे। ठीक है, चलिए मुझे ब्रेक पे जाना है। अब मैं इसके बाद गुफ्तगू का तर्जु बदलूंगी और वो होगा कि मौजूदा हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ। अभी फॉरेन पॉलिसी तो हमने उनकी डिस्कस कर ली, इस पे भी मजीद बात होगी, लेकिन इसके अलावा जो कुछ वादे किए थे खान साहब ने, उसमें से कितने पूरे हुए, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। 1 साल मुकम्मल हो गया नए पाकिस्तान को। खान साहब ने अपनी जो पहला खिताब किया था उसमें कुछ वादे किए थे इस कौम से। वैसे तो मेरे पास वो 13-14 वादों की लिस्ट है, लेकिन हम क्विकली आपको शुरू के 6-7 वादे दिखा देते हैं। उसके बाद हम पूछेंगे कि जी कितना नए पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हुआ है, मौजूदा गवर्नमेंट ने कितना किया है। जी, हम बदकिस्मती से दुनिया के मुल्कों में से हैं जिधर सबसे ज्यादा एक बीमारी है, और ये सबसे अफसोसनाक चीज है, इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनको जब खुराक पूरी नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, तो वो ना उनके जहन पूरी तरह, उनका दिमाग पूरी तरह बढ़ता है और ना वो कद पे पहुंचते हैं। और ये हम 45% पाकिस्तान के बच्चों की बात कर रहे हैं। साउथ पंजाब का जो हमने फैसला किया कि ये इसका सूबा बनेगा, ये बिल्कुल बनना चाहिए। हम इसके ऊपर भी फौरी तौर पे काम शुरू करेंगे। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है और उसके लिए मैंने एक टास्क फोर्स बनाई है। सारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ कार्ड लेके आएंगे, ये इमरजेंसी है। सबसे ज्यादा तो हमने जोर लगाना है गवर्नमेंट स्कूलों की स्टैंडर्ड ठीक करना। हम एक और चीज सोच रहे हैं कि डबल शिफ्ट करें। हमने अब पूरा जोर लगाना है कि मदरसा की जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे, उनकी स्टैंडर्ड हम रेज करें। करप्शन के ऊपर हमने पूरा अब जोर लगाना है। जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है। हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। या ये मुल्क बचेगा या ये करप्ट लोग बचेंगे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अपने से रख रहा हूं। FIA के जरिए हमने जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इस मुल्क से और जो करप्शन है, उसके लिए मैं खुद इसके ऊपर पूरा नजर रखूंगा। इस मुल्क में सरमायाकारी लेके आनी है। सरमायाकारों के लिए हम इंशाल्लाह वो भी एक वन विंडो ऑपरेशन बनाने की कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर एक ऑफिस होगा जो सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो रुकावटें उनके लिए, जो मुश्किलात उनके लिए, इंशाल्लाह हम दूर करें ताकि यहां सरमायाकारी बढ़े। इसके अलावा जी चंद मोटे मोटे और वादे में क्विकली पढ़ देती हूँ। वजीर आजम हाउस को रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कोई भी गवर्नर हाउस में नहीं रहेगा, CM हाउस के खर्चे कम करेंगे, अवाम को बताएंगे कि पहले क्या थे अब क्या है। वजीर आजम हाउस की गाड़ियों की नीलामी करके कौमी खजाने में हम पैसा जमा कराएंगे। मुझे शर्म आएगी किसी से पैसा मांगते हुए, मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करेंगे, लेकिन भिखारी बनकर नहीं। ऑफकोर्स ये पॉसिबल हो नहीं सका। तो ये एक मैंने एक रिकैप सा कर दिया है खान साहब के वादों का। अब खुद ही मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, 1 साल में आप अपने गवर्नमेंट को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? देखिए, मैं अपनी गवर्नमेंट को 5 साल के बाद 10 में से इंशाल्लाह 10 मार्क्स दूंगा। अच्छा, ओके, क्योंकि हम 5 साल के लिए आए, हम 1 साल के लिए नहीं आए। पहले आपने 3 महीने का टारगेट दिया, फिर 6 महीने का, तो मैं उसी देखिए, मेरे बात यह है, मैं बहुत अरसे से टेलीविजन पर कहता आ रहा हूँ, और अब शायद कुछ लोग अखबारों में भी, कुछ एडिटोरियल में भी, कि हमने आज तक ये एनालाइज नहीं किया कि इस मुल्क में 22 IMF प्रोग्राम क्यों आए। IMF जो है वो कोई ऐसा इदारा नहीं है कि वो कोई बहुत ही गलत इदारा है। IMF दुनिया का एक इदारा है जिसका पाकिस्तान हमेशा से मेंबर रहा है, पहले दिन से मेंबर है। वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट होता है, और मुल्क उसमें तब जाते हैं जब उनके पास कोई और चारा न रहे, उनकी इकोनॉमी खराब हो जाए। हमेशा माजी की गवर्नमेंट्स जब गुजर जाती हैं तो नई गवर्नमेंट आके इनएविटेबली 11 दफा पीपल पार्टी गई है जी IMF में, 3 दफा PML। माजी में आपकी जो गवर्नमेंट ने कहा हम IMF के पास नहीं जाएंगे, इसलिए वोट दिया आपके लोगों ने। देखिए, हमें ये नहीं, देखिए आपको मालूम है हमारे कि 2016 में
PMLN के जो इंडिकेटर्स थे और 2018 में जो इंडिकेटर्स थे उसमें बहुत फर्क था। 4.6% फिस्कल डेफिसिट 6.6 2 साल के अंदर चला गया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $2.5 बिलियन से $20 बिलियन चला गया। IMF प्रोग्राम के बाद 2 साल फ्री फॉर ऑल था PMLN की गवर्नमेंट का। ओके, हमने बहुत सोच समझ के हमने अपनी फिस्कल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 महीने इंतजार करने के बाद फिर हम IMF के पास गए। Because we were exhausting other options जो के which would hurt less, okay? अब इस वक्त they are in place, okay? हमने जो गरीब है उसमें बिजली का या गैस के या बाकी जो उसको महंगाई से परेशानी होगी, और महंगाई बुनियादी तौर पे आती है जब आप रुपया को मजबूत रखते हैं और उसके बाद साल मजबूत रखते हैं, जो उसकी वैल्यू उससे ज्यादा मजबूत रखते हैं, और फिर वो एकदम गिरता है और वो महंगाई लाता है। ओके, उसकी गलती आपका ख्याल है कि PTI ने आके एक महीने में ऐसी चीजें की कि महंगाई दोगुनी होगी? क्या किया आखिर हमने? डॉलर गिरा, रुपया गया। देखिए पॉलिसीज का एजुकेशन मैं आपको बताऊं, इमरान खान की गवर्नमेंट KPK में 5 साल रही और उसके बाद उससे ज्यादा भरपूर अंदाज से इलेक्ट होके आई ना जी वापस। उन्होंने कुछ तो काम किए ना जी, गवर्नेंस के, हेल्थ के, एजुकेशन के। अब आप हमें मौका दीजिए, हम कर रहे हैं। हम एजुकेशन और हेल्थ और हमें इंसाफ कार्ड और ये सोशल सेफ्टी नेट्स, इन पे काम हो रहे हैं। इमरान खान बहुत बिल्कुल यकीन रखते हैं। इमरान खान साहब को ये मालूम है कि नौकरियां पैदा होनी है इंडस्ट्री से। ही इज नॉट एन एंटी इंडस्ट्री मैन, ही इज ए प्रो इंडस्ट्री मैन। लेकिन वो ये कहते हैं कि टैक्सेस सारे दें, टैक्स नेट में सारे आए और वो फिर टैक्सेस हम इस्तेमाल करें मदीना की रियासत की तरह। उन टैक्सों को हम गरीब लोगों पर आगे जाने। बात तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, आपके प्रायोरिटीज जो भी होंगी, आपकी समत के तय्युन के हवाले से क्वेश्चंस हो रहे हैं ना। कुछ वादे तो खान साहब ने बड़े पूरे किए हैं जी। एक तो वो जो एहतसाब के अमल पे जो बाहर का पैसा और करप्ट लोग पाकिस्तान में रहेंगे नहीं रहेंगे और बाकी जो हैं वो बाहर रहेंगे, मतलब करप्शन के ऊपर जो एहतसाब का वादा था वो तो खान साहब कितने पैसे आए वापस करप्शन? वो तो फिर अब दे दें आप लोग, वो कह रहे हैं दे दें पैसे और जाए। मगर कितने आए? वो नहीं आए। हाँ नहीं आए। हाँ, लेकिन वो उसको परसू जरूर कर रहे हैं कि लेके आना है। हाँ, वो तो देखिए सियासी विक्टिमाइजेशन ये पुराना नैब का काम है। नैब ज़दा ये पुराना सिलसिला चल रहा है। मैं उसकी बात नहीं करता क्योंकि उससे आपको लगेगा कि हम अपनी बात करना चाहते हैं। मैं गरीब आदमी की बात करना चाहता हूँ। गरीब आदमी की जिंदगी इनके दौर में क्या है, वो क्या शेर है कि खुशी जीने की क्या, मरने का गम क्या, हमारी जिंदगी क्या और हम क्या। यानी एक गरीब आदमी की जिंदगी में क्या है साहब, रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, महंगाई ना हो, कुव्वत खरीद रहे, कुछ ना कुछ कर सकें। 6% के ऊपर मुल्क तरक्की कर रहा था, जिसका मतलब था कि लोगों को रोजगार मिल रहा था। 3 पे आ गया है, प्रोजेक्शन है कि 2 पे चला जाएगा, यानी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। महंगाई की शरह 4% से कम थी, 3.78% के ऊपर थी, वो 10-11 पे चली गई है और उम्मीद ये है कि इस साल के आखिर तक 13-14 तक चली जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि हमने क्या कमाया। सिर्फ अगर आप मोटी मोटी चीजें ले रहे, रोजगार चला गया, महंगाई आ गई, रोटी अगर सिर्फ लोग, एक गरीब आदमी, कोई भी शख्स यहाँ पे, ये जो सारे आपके लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनमें से कोई शख्स जो 35-40 हजार कमा रहा है, वो मुझे बताए वो बजट अपना कैसे पूरा कर रहा है। यानी रोटी की कीमत वो कर दी कि अगर दिन में 5 का खानदान, हालांकि ज्यादा बड़े होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, अगर वो सिर्फ 3 वक्त रोटी खाएं बगैर प्याज के, बगैर अचार के, तो 16,200 रुपए की रोटी बनती है। अजाब खुदा का, ये हुकूमत है, ये हुकूमत साजी है। तालीम की बात की मेरे भाई ने, कितने 100% इजाफा हुआ है दवाइयों की कीमत में, किसने किया है? वो जिसके गरीब माँ बाप हैं, जिसने जाके दवा खरीदनी है, वो 300-400% महंगी दवा होने से आप कैसे खरीदेगा? जिसकी वालदा को डायलिसिस चाहिए, डायलिसिस हफ्ते में 2 दफा होना चाहिए, मगर अगर 1 दफा भी होता हो तो डायलिसिस जिसकी कीमत 2,000 रुपए थी, सरकारी अस्पतालों में उसकी कीमत 10,000 कर दी। कौन देगा? अपनी माँ को क्या मरने दें? उनका डायलिसिस भी ना हो सके, सरकारी अस्पतालों में भी ना हो सके। अगर आपने किस चीज की और बात करनी है, तालीम के बजट में से, हायर एजुकेशन के बजट में से, आप जरा उनको फोन करके पूछें इन्होंने हायर एजुकेशन के बजट में कितना बजट काटा है? 30 से 40%। आपने पैसा छोड़ा नहीं ना इनके लिए सर। ये देखिए टेकर गवर्नमेंट कह गई है कि डॉलर डिवैल्यू करना पड़ेगा। मेरी बात सुने, अभी पेट्रोल की कीमत, हर बंदा पेट्रोल तो इस्तेमाल करता है ना, सिर्फ अमीर आदमी तो नहीं करता। इन्होंने कोई ऐसा सिलसिला बनाया कि गरीब आदमी की कमर नहीं टूटेगी।
یعنی پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمت نیچے آ رہی ہے, یہ 118 روپے لیٹر کے اوپر لے گئے ہیں. ان کو غریب آدمی کا کوئی درد نہیں. بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت, روٹی کی قیمت, صحت, تعلیم, کوئی ایک چیز ہو. تبھی میں نے آپ کو کہا کہ ہماری زندگی کیا اور ہم کیا. ابھی میں آپ انہوں نے بات کی, نہیں ایک منٹ, بڑی انڈسٹری جس کے ذریعے انہوں نے بات کی, اس کی اندر 3% اس کا جی ڈی پی کم ہو گیا. یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں ڈی ویلیویشن کے باوجود جو چیز 100 روپے کی تھی وہ 160 کی ہوگی. وہ اتنا تو بڑھنا چاہیے تھا نا. انڈسٹری جو ہے وہ 3% شرنک کر گئی. آخری 2 مہینے جو تھے اس میں انڈسٹری, لارج انڈسٹریل سیکٹر کی گروتھ جو ہے وہ -7 to 9% تھی. تو یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے, اتنی ڈی ویلیویشن کی ایکسپورٹ بڑھی. لیکن ساری چیزیں چھوڑیں, آپ غریب آدمی کو فوکس رکھیں. اگر آپ اس پروگرام میں ان کا بجٹ بنا سکتے ہیں تو یہ کامیاب ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 50% کمی آ چکی ہے. اس کے علاوہ سی پیک کے سارے مجھے سمجھ یہ بات نہیں آ رہی, بخاری صاحب سے بھی بات کریں, بیکاز ان کا جو ووٹر ہے وہ مڈل کلاس بیسیکلی, اس نے پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ کیا. یہ ان کے اپنا انالیسز ہے, ان کے اپنے لوگ یہ بات کرتے ہیں. اور اس وقت ان کی پالیسیز سے سب سے زیادہ جو اکنامک پالیسیز سے ان کا وہی ووٹر افیکٹ ہو رہا ہے. اور اس غلطی کو یہ آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں اب اس کو ٹھیک کرنا ہے یا کیا معاملات ہے. بجلی کا بل لیں یا گیس کا بل لیں, زیادہ تر یہ مڈل کلاس ایک سرٹن بریکٹ کے لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. سو یہ بات بھی سچ ہے بخاری صاحب کہ پیسہ نہیں تھا حکومت پاکستان کے پاس, ریاست کے پاس پیسہ نہیں تھا. آرٹیفیشلی نہیں معاملات چلائے جا سکتے تھے جیسے اس سے پہلے چلائے جا رہے تھے. ڈار صاحب چلا رہے تھے آرٹیفیشلی, یہ بات تو ایکسپٹڈ ہے. میں نے پہلے بھی کہا ماریا کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کا ادراک اس وقت کی حکومت کو اپنی الیکشن کمپین کے دوران ہونا چاہیے تھا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس وقت اگر فوری طور پر جو سلسلہ ہے PPP اور PMLN بیشنگ کا, اس کو ترک کر کے اگر ہم خود ان سمتوں میں رواں نہیں ہوتے ہیں جہاں سے معاملہ جات حل ہوں گے, تو یہ ریٹرک اسی طرح سے چلتی رہے گی, کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو لوگ ووٹ دے کے آپ کو حکومت میں بھیجتے ہیں انہیں نہ آپ کی مجبوریوں سے کوئی واسطہ ہے, نہ آپ کی مشکلات سے کوئی واسطہ ہے, نہ وہ آپ کی وضاحتوں کو مانتے ہیں. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسائل کس حد تک حل ہوئے ہیں. اس حوالے سے چونکہ مصدق صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو کر دی ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. 2 باتیں اور. IMF کے بارے میں اگر آپ عمران خان صاحب کے جذبات ہمیں سنوا پاتے تو پھر ہم پوچھتے کہ کیا IMF کے پاس جانا ضروری تھا. اور ایک بات میں بتا دوں, اس تاریخ میں یہ بیٹھے ہیں ہمایوں اختر صاحب, ان کی حکومت میں, یہ تب حکومت میں تھے, شوکت عزیز نامی شخص نے IMF کو کہا یہ اٹھاؤ اپنے پیسے, دفاع ہو جاؤ یہاں سے, مڑ کے کبھی ہماری جان چھڑا دی تھی. کنفرم کیجئے ان سے, یہ کیا تھا انہوں نے کہ نہیں کیا تھا. جی جان چھڑا دی. اگر نیت ہو IMF سے جان چھڑانے کی تو چھڑائی جا سکتی ہے. میں مکمل کر لوں اپنی بات. دوسری بات, انہوں نے فرمایا کہ جناب ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس نہیں دے گے تو حکومت کیسے چلے گی. تو ٹیکس تو وہ PPP کے دور میں بھی نہیں دیتے تھے, PMLN کے دور میں بھی نہیں دیتے تھے. یہ نئی بات کیا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ادارے جو کام کر رہے ہیں, احتساب کے ادارے ہیں, FIA ہے, جو بھی ہے, ان کو کرنے دیجئے. جس کو چاہتے ہیں جیل میں ڈالیں, جس کے خلاف چاہتے ہیں مقدمات قائم کریں. خدا کے واسطے اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کا بھی سوچئے جنہوں نے آپ کو اقتدار کے قابل بنا کے اقتدار میں بھیجا ہے. ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. یہ کوئی اپوزیشن کے پروپیگنڈا کرنے کی گفتگو نہیں ہے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کے خود سوچئے کہ کیا ان کو کوئی ریلیف ملا ہے. سر گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, I agree with you. تو حکومت چاہے یہ کسی کی بھی ہو تو اس کے بارے میں سوالات تو اٹھتے رہیں گے. دوسری بات, ٹیکس کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں, تو میں کیسے اعتبار کر لوں اس بات کا جبکہ اس کی ریکوری میں ایٹ لیسٹ 25% کے قریب کمی ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ جتنا فوکس تھا ہمارا ٹیکس کے حوالے سے, جتنی ایفرٹ تھی گورنمنٹ کی, بہت ایفرٹ کی ہے انہوں نے, تو ریکوری بڑھتی, لیو لون بڑھتی, وہ کم ہوئی ہے. تو ان چیزوں پر جو جن ڈیسیجن کو کہا جاتا ہے یہ کاسمیٹک ڈیسیجن ہے, جس طرح آپ نے پہلے سنا ہے یونیورسٹیاں بن جائیں گی, پرائم منسٹر ہاؤس اور میوزیمز بن جائیں گے, گورنر ہاؤس, وہ کاسمیٹک ہے. اصل کرائیٹیرین جس پر حکومت نے چیک ہونا ہے وہ یہ ہے کہ غریب آدمی کا کون سا مسئلہ. اگریڈ, بالکل. میرے پاس چونکہ میرے خیال سے وقت تھوڑا مختصر سا ہے, 1-1.5 منٹ, میرے خیال سے فوکس شوڈ شفٹ ٹو دیٹ سائیڈ. بالکل. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 1 سال تک تو ٹھیک ہے, احتساب والی بات جو ہے لوگ وہ سن بھی لیں, شاید 6-7 ماہ اور, لیکن احتساب اور گورننس اور ڈیلیوری یہ ساتھ چلنا چاہیے. ابھی ہمیں لگتا ہے ایسے کہ احتساب حاوی آ گیا ہے, کوئی بھی بات اگر ہم پوچھیں تو گورننس ریلیٹڈ تو احتساب کا ہمیں آگے سے ایک منترا سنا دیا جاتا ہے, تو یہ کچھ عرصے بعد پھر لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا یہ سر. پھر ویری ڈیفینیٹلی کرپشن جو ہے وہ اب جو PTI کا اور عمران خان کا ایک
بہت ہی اہم ستون ہے، وہ عوام میں اس کی بہت اویئرنس ہے. یہ جتنے بھی، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، بخاری صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ ادارے اپنا کام کریں. جتنے بھی کیس اس وقت پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ یا پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف ہیں، یہ پی ایم ایل این کے دور میں شروع ہوئے. یہ اس میں سپریم کورٹس انوالو تھے، اس میں سپریم کورٹ کی اپوائنٹڈ جے آئی ٹیز انوالو تھیں، اس میں نیب انوالو تھی، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس اور ہائی کورٹس انوالو ہیں. مجھے ایک کیس کا نام بتا دیں، ایک کیس کا نام بتا دیں جو کہ پی ٹی آئی نے، میں بڑے بڑے دوروں میں رہا ہوں جی، اپوزیشن کے ورکرز، ایم این ایز، ایم پی ایس کے خلاف، آگے وہ ایم پی ایس ہوتے تھے، پیچھے پولیس دوڑی ہوتی تھی. اوکے، اور یہ ہم نے نہیں، یہ ہم اس سسٹم کو چلنے دے رہے ہیں. میں آپ کو ایف ڈی آئی دیکھیں، اس وقت اس ملک میں $50 بلین ایف ڈی آئی ان دا پائپ لائن آ رہی ہے، کمیٹڈ ہے اس وقت. سی پیک میں ماریا، سی پیک میں فیز 2 میں چائنیز جوائنٹ وینچرز ٹیکسٹائل میں پاکستان آ رہے ہیں. سمپلسٹی کی مثال میں آپ کو دوں.